हमारे आज के चीफ गेस्ट मोहतरम उल मुकाम प्रोफेसर राना अदील मुमताज़ साहिब, जो चीफ एग्जेक्टिव हैं अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, अजीम इल्मी अदबी शख्सियत हैं और उस्ताजुल असातिज़ा हैं और कई तालीमी इदारों की बुनियाद रखने वाले, और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन जो कॉलेजेस की है उसके भी हेड हैं। मतलब उनकी नज़र में तो एक वो शेर ही कहना चाहूँगा कि इतना वसी और अरीज उनका तारुफ है कि उसको लफ्ज़ों में समोना मेरे बस में नहीं है कि जो चुप रहूं तो तू ही है सब कुछ, और जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। तो मैं इसी शेर के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इनाम मुस्तफाई भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से मिनहाज यूथ लीग के नौजवानों के लिए वक्त निकाला। सर ये वो नौजवान अभी आपके सामने बोल रहे थे मुख्तलिफ अजला से, शेखुपुरा से और मुजफ्फरगढ़ से। हम सर पिछले पूरे एक साल में हमने 12 किताबों का निसाब बनाया था और हमने पूरे पाकिस्तान में अजला में और तहसीलात में उन किताबों को माहाना बुनियादों पर सर वीकली जो है वो, यानी एक महीने हम किताब सेलेक्ट करते थे और उसे 4 हफ्तों में मुख्तलिफ जगहों पर यूथ स्टडी सर्कल्स कायम करके हम उस किताब को बाकायदा नौजवानों को पढ़ाते थे। और फिर सर रोजाना हमारे जो है वो एक आवर हमने सिलेक्ट किया हुआ है 9 to 10 PM, जिसमें मिनहाज यूथ लीग का हर नौजवान जो है वो किताब पढ़ता है और जो नए नौजवान हैं उनको किताब दोस्ती का पैगाम दे रहा है। तो ये आजकल सर हमारा ये आज छठा सेशन है, आज छठा सेशन है जो हमने 12 किताबें पूरे साल में जो है वो पढ़ी। उन्हीं किताबों का रिव्यू जो है वो अब हम नाजरीन के सामने रख रहे हैं। तो रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ अजला आते हैं। आज जो है वो मुजफ्फरगढ़ और शेखुपुरा की बारी थी कि वहाँ के जिम्मेदारान आकर जो वो रख रहे थे। तो असल जो सर काम है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है सर कि हम नौजवानों को जो है वो किताब दोस्ती की तरफ लेकर आएं और वो एक कल्चर जो है जो कभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में होता था और लोग अपनी पेट काट कर, भूख बर्दाश्त करके जो है वो किताबें खरीदते थे और किताबें पढ़ते थे। सर मेरा इसी तारुफ के साथ आपसे पहला सवाल ये है कि आज सर वो कल्चर हमें दिखाई नहीं देता। कौन लोग जिम्मेदार हैं और क्या वजूहात हुई कि किताबें आज जो है वो हमें उनको दीमक तो खा रही है मगर इंसान उनको पढ़ने की तरफ नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनाम भाई आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मिनहाज यूथ लीग का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इस दुआ के साथ मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि ये बड़ा ही शानदार काम है जो आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी अगर हम आज तारीख को पढ़ते हैं या जितना भी हम मुल्कों की डेवलपमेंट को देखते हैं तो उस सब डेवलपमेंट्स के पीछे हमें इल्म नज़र आता है और इल्म हासिल करने का जो बेहतरीन ज़रिया है वो किताब है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूथ के लिए टुवर्ड्स कम्युनिटी, क्योंकि आने वाले कल को खूबसूरत जो है वो यही नौजवान बना सकते हैं। आने वाला कल जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं, भले हम मुल्की लेवल पे बात करें, भले हम मुस्लिम उम्मा की बात करें, हम किसी भी एंगल पे बात करें, आने वाले दिनों में जो लोग इसको वाकईतन आगे लेकर बढ़ने में कामयाब हो सकते हैं वो हमारी यूथ है। और ये जो मिनहाज यूथ आपकी लीग है, ये मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा भी दें और जिस नीयत और जिस इखलास से आप समेत आपकी सारी टीम एफर्ट कर रही है, कोशिश कर रही है, अल्लाह पाक इसमें आपको और हिम्मत दें और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मिनहाज यूथ लीग जो है वो इस हवाले से बेहतरीन काम कर सके। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मैं जब आपने मुझसे आज बात की और इससे चंद दिन पहले आपने जिक्र किया किताब के हवाले से, तो ये इसकी जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी मेरे जहन में तो मौजूद थी, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ बच्चों के साथ जब मुलाकात होती थी, इवन एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जितने भी ट्रेनिंग सेशंस हैं, अगर मैं उनको भी याद करता हूँ जो मेरे तवज्जो से होते रहे हैं, जिनके अंदर मैंने खुद डिलीवर करने की कोशिश की, तो मुझे आज भी याद पड़ता है। या हमेशा अपनी गुफ्तगू के अंदर मैंने ये कोशिश की कि हम इस बात पर फोकस करें
کہ آج ہم کتابوں سے دور کیوں ہو گئے اور ہم ایسا کیا کریں کہ ہم کتابوں کے قریب ہو جائیں، کیونکہ ہم نے اکثر یہ پڑھ رکھا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ایک بہترین دوست ہے۔ اور اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو پہلی اترنے والی وحی ہے اگر ہم اس کا بھی ذکر کرتے ہیں تو وہ اقرا ہے۔ تو ایک بات تو ہمیں بینگ مسلم، بینگ ہیومن بینگ بڑی کلیئر کٹ ہو گئی ہے کہ پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ جو پڑھنے پڑھانے کا جو کام ہے وہ صحیح معنوں میں تبدیلی کا باعث بنے گا۔ تو آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں یا ہم اپنی یوتھ کی بات کرتے ہیں تو ہماری جتنی بھی نوجوان نسل ہے وہ یا تو اپنے گھر سے انسپائر ہو کے اپنی عادت جو ہے اپنی ہیبٹس اڈاپٹ کرتے ہیں یا وہ اپنے اساتذہ کرام سے انسپائر ہو کے عادات کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جاتے ہیں یا آج کے دور میں بھی اگر ہم کسی بچے کو اپنے سلیبس سے ہٹ کے کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھلے ای بک کیوں نہ ہو، وہ بھلے پرنٹڈ بک ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو اگر ہم کسی نوجوان بچے کو کتابوں کا شغف رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو اس کے پیچھے یا تو اس کے گھر کی تربیت ہمیں نظر آئے گی یا اس کے اساتذہ کرام کا وہ ماحول نظر آئے گا جو وہ اپنی کلاس میں ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے چند دن پہلے ایک بڑی خوبصورت استاد کی ڈیفینیشن پڑھی کہ استاد وہ نہیں ہے جو علم دیتا ہے، استاد وہ ہے جو علم کی تلاش کی شمع جلا دیتا ہے کسی بھی بچے کے اندر۔ کیونکہ علم تو ہر آنے والے دن میں علم جو ہے وہ پیوریفائی ہوتا جاتا ہے۔ ایک بچہ بی ایس آنرز میں آج سے 4 سال پہلے اپنے سلیبس کی ایک کتاب پڑھتا ہے، تو اگر آج کی ہم ریسرچ دیکھتے ہیں تو 4 سالوں میں تو دنیا ہی بدل جاتی ہے، آنے والے سالوں میں تو شاید 2 سالوں میں دنیا بدل جائے گی۔ تو وہ کتاب جو 4 سال پہلے پڑھی وہ کتاب تو آج کے دور میں شاید بہترین طریقے سے وہ جو سلیبس کا اس کا نالج ہے وہ تو شاید بہترین طریقے سے امپلیمنٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب استاد کی پڑھائی ہوئی کتاب یا استاد کا جو پڑھایا ہوا ہے وہ تو پیچھے رہ گیا۔ تو اگر ہم نے اس کے اندر وہ شمع نہ جلائی علم حاصل کرنے کی تو وہ 4 سال کے بعد تو وہ بچہ اس سوسائٹی میں اس انوائرمنٹ میں بہترین طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بچے کا بالکل قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہے والدین کا، اس میں قصور ہے انعام مصطفی صاحب کا، اس میں قصور ہے میرا کہ ہم نے ایز ٹیچر ہم نے بچے کے اندر یہ شوق ہی پیدا نہیں کیا، کبھی ہم نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ وہ جو 1 سال ہم نے بچے کو پڑھایا یا 2 سال پڑھایا 4 سال پڑھایا تو کس ٹیچر نے کتنی کتابیں بچوں کو ریکمینڈ کی اور بچوں کو یہ کہا کہ یہ کتاب آپ نے اگلے 1 سے 1.5 ماہ کے اندر پڑھنی ہے اور اس 1-1.5 ماہ کے بعد ہم اس بک پہ ڈسکشن کریں گے۔ تو ہم نے ماحول نہیں بنایا، گھر کے اندر ماحول نہیں بنا۔ مطلب مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب گھروں کے اندر بھلے عمران سیریز ہی آتی تھی، بھلے وہ پھول کے نام سے بچوں کے پڑھنے والا ایک میگزین ہی آتا تھا، بھلے ہمارے والدین جو ہیں وہ اخبار ہی پڑھتے تھے، بھلے وہ جاسوسی ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، کوئی نظر آتی تھی، لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر وہ ماحول ہم ڈیولپ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور نہ صرف گھروں میں وہ ماحول ڈیولپ کرنے میں ہم ناکام رہے بلکہ تعلیمی ادارے جو تھے وہ بھی اس میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ کریں جس انوائرمنٹ کی بنیاد پہ بچے کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ مجھے یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ تو جناب اس جرم میں ہم سب شامل ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کوشش شروع کی ہے یہ بڑی شاندار کوشش ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ انتظار کریں کہ ملکی لیول پہ کچھ ہوگا۔ مطلب آپ سمپل سی ایک ایگزامپل ہم دیتے ہیں، ہم بغداد کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو بغداد کی تاریخ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر تیسری جو دکان تھی وہ کتابوں کی دکان تھی۔ تو بغداد جو تھا وہ علم کا منبع تھا، بغداد جو تھا وہاں سے علم اوریجنیٹ ہوتا تھا۔ اور اگر آپ آج کی تاریخ میں کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں چلے جائیں، بھلے وہ یو کے ہو، یو ایس اے ہو، جرمنی ہو، وہاں پہ آپ کو محلوں کی بنیاد پہ لائبریریز نظر آتی ہیں۔ وہاں پہ آج بھی جو ٹرام چل رہی ہے، وہاں پہ آج بھی جو بس میں لوگ جا رہے ہیں وہ بجائے ایک دوسرے پر
اپنا تنقید کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو ڈسکس کرنے کے ان کے ہاتھوں میں یا تو کوئی کتاب ہے یا وہ کوئی نہ کوئی ای بک پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں یہ ماحول بنانا پڑے گا. اس میں ہم سب قصوروار ہیں. بچے کا بالکل قصور نہیں ہے. بچے کو ہم بالکل غلط نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ تو ماں کی پیٹ سے ایک سلیٹ کی طرح پیدا ہوتا ہے جو بالکل خالی ہوتی ہے. یہ میں اور آپ مل کے اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس پہ وہ لکھتا ہے جو وہ اپنے سراؤنڈنگ سے حاصل کرتا ہے. تو دونوں اینگلز میں کام کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف تعلیمی اداروں میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گھروں پہ. اور گھروں پہ اچھا ایک اور پرابلم ہے ہمارا. وہ پرابلم کیا ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں کتاب پڑھو, بچہ کبھی بھی نہیں پڑھے, بھلے اسکول کالج ہو یونیورسٹی ہو بھلے گھر ہو. ہمیں خود پڑھنی شروع کرنی پڑے. جب انعام مصطفی صاحب ہر تیسرے دن کلاس میں جا کر اپنے لیکچر سے پہلے 5 منٹ انعام مصطفی صاحب یہ بتائیں گے کہ بیٹے میں نے پچھلے ہفتے میں یہ کتاب پڑھی اور اس کے اندر یہ مجھے حاصل ہوا, یہ چیزیں میں نے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اڈاپٹ کی. بچے کتاب کرنا وجہ ہے کہ کتابوں سے دوری جو ہے وہ ہمیں ہمارے مقصد سے, مقصد حیات سے, ہمیں اپنے انوائرمنٹ سے دور کرتی جا رہی ہے. یعنی آپ کی ساری گفتگو کا جو لباب میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو تا دیر ہلانا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. تو یہ اس انداز میں جو ہے وہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور سر آپ کی گفتگو بڑی حقیقت پر مبنی اور بڑی پریکٹیکل, اور یقیناً یہ تو جملے بہت ہی چھوٹے ہیں, میں تو میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آج وقت عنایت کیا, اور ہمارے جو نوجوان ہیں منہاج یوتھ لیگ کے وہ آج جو بڑے انسپائر ہو رہے ہیں آپ کی بات کو سن کر. سر میرا اگلا سوال یہ کہ یہ جو نوجوان ہے سر منہاج یوتھ لیگ کے جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا, اس کے پیچھے بھی سر ایک بڑا ماحول ہے, ایک انوائرمنٹ ہے, اور وہ انوائرمنٹ وہ اصل طاقت وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ذات ہے, جنہوں نے خود ساری زندگی جو ہے وہ کتابیں لکھی اور 1000 سے زائد کتابیں انہوں نے تصنیف کی, 8000 ٹاپکس پر لیکچر دیے, پوری دنیا میں انہوں نے جو ہے اپنا ایک نیٹ ورک قائم کیا. آپ باہر آتے جاتے رہتے ہیں, یقیناً آپ کے نظر سے جو ہے وہ سینٹرز گزرے, تو اس کی وجہ سے سر یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ سر آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے اور اوور آل تمام نوجوانوں کے لیے ایسی جو ہے وہ ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے, اور آپ کے وقت کا سب سے بہترین مصرف میرے پاس یہی ہے کہ میں ایک ایسا پیغام آپ سے ریسیو کر لوں تاکہ ہم بعد میں بھی نوجوانوں کو وہ پہنچا سکیں, سنا سکیں, کہ جس میں آپ نوجوانوں کو بتائیں کہ کتاب کی اہمیت کیا ہے قوموں کی ترقی میں اور نوجوانوں کی کردار سازی میں. بالخصوص سر آج نوجوانوں کی حالت, ان کی اخلاقی گراوٹ اور ان کی مصروفیات آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, تو اس میں کتاب کس طریقے سے رول پلے کر سکتی ہے سر, ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں جو آپ نے ابھی بات کی طاہر القادری صاحب کے حوالے سے, میں بالکل اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ طاہر القادری صاحب کا اگر کبھی بھی کوئی بیان آپ سنیں تو وہ کتاب کے حوالے کے بغیر بات نہیں. وہ بھلے حالانکہ وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے خود تھے, انہوں نے تفاسیر بھی لکھی, انہوں نے خود قرآن پاک پہ بہت کام کیا, حدیث پہ بہت کام کیا, لیکن میں نے جتنے بھی ان کے بیان سنے یا میں نے جتنا بھی ان کو سن رکھا ہے, اس کے اندر جو ایک خوبصورت ترین بات مجھے نظر آتی ہے, وہ کوئی بھی بیان کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی کتاب ان کے سامنے ضرور پڑی ہوتی ہے, اور وہ اس کا حوالہ دے کے اپنی بات جو ہے اس کو ایک سند کی شکل جو ہے وہ اس کو اختیار کروا دیتے ہیں. تو کتاب یا پڑھنا, دیکھیں ہم اگر کتاب کی بات کرتے ہیں, میں ابھی چند دن پہلے کچھ دوستوں سے میری یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کتاب جو ہے وہ آپ کی آبزرویشن کو اسٹرانگ کر دیتی ہے. جس انسان کی آبزرویشن اور تھنکنگ پروسیس اسٹرانگ ہو جائے گا, وہ انسان بڑا ہی نہ صرف شاندار ہو جائے گا بلکہ وہ انمول ہو جائے گا. کتاب انسان کی آبزرویشن کو اسٹرانگ کرتی ہے. جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں یا کوئی چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جاتی ہے. پڑھی ہوئی چیزیں اکثر و بیشتر نہیں بھولتی. تو میں
آپ کے توسط سے آپ کی نہ صرف منہاج یوتھ لیگ سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں بلکہ جتنی بھی یوتھ ہمیں سن رہی ہے، میں آپ کے توسط سے ان کو یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ اگر آپ واقعتاً اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی چاہتے ہیں، واقعتاً آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے اس کائنات میں کیوں بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھ سے کیا کام لینا ہے، کیونکہ اس کائنات کے اندر تو ایک عام سا پودا بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات نے بیکار پیدا نہیں کیا، تو اتنی اشرف المخلوقات جس کو اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ میرا نائب ہے، یہ میری بیسٹ کریشن ہے، اس سے بہتر میری کوئی تخلیق نہیں ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انسان اگر صحیح معنوں میں اس رب کی تلاش چاہتا ہے، انسان صحیح معنوں میں اگر اپنے مقصد کی تلاش چاہتا ہے تو وہ اس کتاب کے بغیر پاسبل نہیں۔ میں اکثر و بیشتر اپنی ٹریننگز اور رائٹ لیفٹ میں جب کبھی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے یہ سوال ضرور پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھا؟ پہلی کتاب تو جو میرے آپ کے لیے جو ایک مینیفیسٹو ہے، جو ایک کیٹلاگ ہے، لائک آپ اگر ایک ٹی وی خریدتے ہیں، لائک آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ملتی ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے جب گاڑی ڈرائیو کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اس کے ٹائرز میں کتنی ہوا ہوگی، کتنے کلومیٹر کے بعد آپ آئل چینج کرائیں گے، کب کب آپ اس کی ٹیوننگ کرائیں گے اور کیا کیا کریں گے۔ تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو اللہ پاک نے ایک بکلیٹ اتاری، ہمارے لیے جو اللہ پاک نے ایک کیٹلاگ اتاری، ہم اس سے دور ہو گئے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن پاک سے محبت جو ہے وہ اس کے دل میں ڈال دیں۔ اچھا، اب ہم کیونکہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ مسلمز بھی ہیں، جہاں پہ نان مسلمز بھی ہیں، تو اگر کوئی نان مسلم ہے تو وہ اپنی کتاب پڑھ لے، کیونکہ جب تک ہم اپنے اس مینیفیسٹو کے ساتھ، اپنی اس بکلیٹ کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچ کی تلاش جو ہے وہ کتاب کے بغیر پاسبل نہیں ہے، اور نوجوان نسل کو بہترین طریقے سے یہ کوشش کرنا ہے کہ وہ کتابوں کے ساتھ اپنی محبت پیدا کرے۔ اچھا، اب وہ محبت پیدا کیسے ہوگی؟ وہ میں اور آپ پیدا کر سکتے ہیں، وہ گھر کے والدین پیدا کر سکتے ہیں، وہ بچہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اس کے دائیں بائیں میں اتنی ڈسٹرکشن ہے، جب اس کے سراؤنڈنگ میں اس کو 1001 آوازیں آ رہی ہیں، تو جب تک میں اور آپ سب مل کے ایک ساتھ اونچی آواز میں نہیں بولیں گے ہماری آواز اس بچے تک نہیں پہنچے گی۔ تو میں بچوں کو مشورہ دینے سے پہلے میں مشورہ دوں گا، یہ مشورہ میرے لیے، آپ کے لیے ہے، والدین کے لیے ہے، بڑے بھائی کے لیے ہے، بڑی بہن کے لیے ہے، کہ گھر کے ماحول کو ہم کتاب دوستی کی طرف لے کر آئے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا، اچھا کمال یہ ہوا کہ آج گوگل پہ آپ جو بھی چیز ڈالیں، کیونکہ ہمیں شارٹ کٹس کی عادت پڑ گئی ہے، ہمارا جو کتاب سے دوری کی وجہ ہے وہ شارٹ کٹس ہے جو ہمیں سوشل میڈیا سے مل گئے ہیں۔ کتاب جو ہے وہ بعض دفعہ 300 پیجز کی ہوتی ہے، بعض دفعہ 400 پیجز کی ہوتی ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، لیکن وہی بات جب ہم گوگل پہ ڈالتے ہیں تو وہ بغیر محنت کے ہمیں مختصراً لیکن وہ کسی ایک کی بات ہمیں مل جاتی ہے جو ہماری زندگی میں اس طرح سے کام نہیں آتی۔ میں نے ایک بڑے خوبصورت ٹرینر کی بات سن رکھی ہے کہ آپ جتنی کمائی اپنے آنے والے سالوں میں بڑھانا چاہتے ہیں اتنی انویسٹمنٹ کتابوں پہ شروع کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے ریلیونٹ ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلے سال میری انکم جو ہے وہ 15,000 روپے بڑھ جائے، تو حوصلہ کریں 15,000 کی کتابیں خرید کے پڑھنے کا۔ تو اگر آپ 15,000 کی انویسٹمنٹ، میں 15,000 کی انویسٹمنٹ ایک سال میں بات کر رہا ہوں، اور آپ کا ریٹرن پر منتھ 15,000 بڑھ جائے گا۔ کتاب تو اتنی شاندار چیز ہے۔ کتاب جو ہے وہ انسان کو، جو اللہ پاک نے کہا کہ یہ جب اچھا ہوتا ہے تو اتنا اچھا ہوتا ہے کہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور جب یہ بدتر ہوتا ہے تو اتنا بدتر ہوتا ہے کہ جانوروں سے نیچے نکل جاتا ہے۔ تو جو ایک عام انسان کی جو پیک ہے وہ کتاب کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ سمپلی کتاب جو ہے وہ نہ صرف بہترین دوست ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کتاب جو ہے وہ میرے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اگر میں اپنی دنیا اور آخرت
दोनों संवारना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए किताब और किताब पढ़ने की आदत डाली। जैसे मैंने छोटी छोटी सी आदतें जिंदगी में अडॉप्ट की हुई हैं, तो मुझे किताब पढ़ने की भी आदत डालनी पड़ेगी। तो हमें किताब दोस्ती को जो है उसको अडॉप्ट करना है अगर हमारे बच्चे दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं। वो किताब के बगैर कोई और रास्ता मौजूद नहीं है जिसके बगैर दुनिया और आखिरत में कामयाब। सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत शानदार जब अपने ख्यालात का इज़हार किया, और यकीनन हम इनको अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ का और मुख्तलिफ जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनाएंगे, और नौजवान यकीनन इससे बाद में भी मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। आपके कीमती वक्त का सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। इंशाल्लाह मैं आपके पास सर ये पूरा निसाब लेकर हाजिर हूँगा कि हम कौन कौन सी किताबें पढ़ा रहे हैं, और साथ इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके लिए किताब से बढ़कर कोई तोहफा नहीं, वो मेरी इंशाल्लाह मोहब्बत आप तक जरूर। और मेरी सर्विसेज हमेशा हाजिर रहेंगी मिनहाज यूथ लीग के लिए, और कहीं पे भी आप जरूरत महसूस करें। मेरा जो तालीमी इदारा है वो भी आप ही का भी तालीमी इदारा है, आप भी एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से मुंसलिक हैं, तो वो न सिर्फ हरबंसपुरा कैंपस बल्कि पूरा ग्रुप जो है वो इस किताब दोस्ती का जो एक आप अज़म लेकर रखते हैं, इंशाल्लाह उसमें मेरा पूरा ग्रुप कुछ समेत इंशाल्लाह हर तरह से आपकी सपोर्ट और हम इंशाल्लाह हम अपने मरकजी सदर मोहतरम अजहर महमूद अलवी साहब, सेक्रेटरी जनरल मंसूर कासम अवान साहब और पूरी टीम के हमरा इंशाल्लाह सर आपसे मुलाकात के लिए हाजिर होंगे। आपसे पहले मैं वक्त लूंगा इंशाल्लाह जरूर तफसीली इस पर जब बात होगी, और ये सिर्फ ये अज़्म है और कोई बात नहीं है सर कि नौजवान जो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं फजूलियात में उनको इनसे निकाला जाए। लेकिन इनाम भाई यहाँ पे आपको मैं कट करूंगा, आपकी वालदा के दौर में कोई स्मार्टफोन नहीं था, आपकी वालदा के दौर में जो है वो वक्त गुजारी के लिए बेहतरीन शगफ जो है वो किताब समझा जाता है। लेकिन आज की माओ को तब्दील होना पड़ेगा, आज की माओ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आज के वालिद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो आने वाली नस्ल बेहतर होगी। मेरे आपसे कहने से कुछ नहीं होगा, वो सबसे पहले खुद पे अडॉप्ट करना पड़ेगा। माशाल्लाह। और अगर मैं बेशक ऐसे ही है, बहुत बहुत प्रोफेसर साहब की एक शेर के अंदर बयान करना चाहूँ तो शायद बड़ा खूब कहा है कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर। वाह सर बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत शुक्रिया राम भाई, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह जी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुअज़्ज़म साहब कैसी लगी